बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और दोस्तों और मोहतरम नाज़रीन इकराम, उसी के फ़ज़ल और उसी के करम से बातें बनी रहती हैं। मेरे लिए ये बड़ी आज एज़ाज़ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक ऐसी बाकमाल, एक ऐसी मुशफ़िक़, एक ऐसी बरगुज़ीदा जो हस्तियाँ हैं, उनमें उस खानवादे से आपका ताल्लुक़ माशाअल्लाह। तो मुझे ये आज मौका मिल रहा है कि आपके रूबरू बैठने का, और मेरे लिए ये एज़ाज़ से मुझ नाचीज़ से के लिए ये एज़ाज़ से कम ना है कि आपके साथ मैं आज बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे Z9 TV के अली काज़मी साहब का, कि जिन्होंने ये मौका बाहम हमें फ़राहम किया, और मैं ख़ुसूस बिलख़ुसूस अली भाई आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। बात को आगे लिए चलते हैं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात काफ़ी प्रोग्राम्स में अब तक हो चुकी है, चाहे वो हम टोरंटोनियंस की बात करें, मिसिसागा की बात करें, ब्रैम्पटन की बात करें, या इटोबिको के साथियों की बात करें, या स्कारबरो के साथियों की बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला जी की आपसे बिलमुशाफ़ा भी, और आप इनके पास या तशरीफ़ ला चुके हैं या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से आपकी इनसे मुलाकात जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बात हो रही थी दोस्तों और नाज़रीन इकराम के, माशाअल्लाह एक ऐसी प्यारी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आका इस्सलातु वस्सलाम का जब दीन मती की बात करते नबी पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आता है, और फिर जब दीन की बात आती है कि जो दीन की आपके फरमुदात, तालीमात, इरशादात की जब बात आती है, तो फिर माशाअल्लाह वो समेटे असहाबे इकराम अजमईन अलैहिम रिदवान ने अपने दामनों में, और फिर वहाँ से वो किरणें निकलती माशाअल्लाह औलिया इकराम और ऐसी बरगुज़ीदा हस्तियों के पास पहुँची माशाअल्लाह, कि जिसमें अगर दौरे हाज़िर की बात करें तो मैं कुछ ऐसी शख्सियात पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह जिसमें कुछ अरसा पहले किबला मौलाना हज़रत अलायार ख़ान साहब का ज़िक्र आता है। फिर अगर उनसे थोड़ा सा आगे चलें तो एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र आता है कि जो बाकमाल अपने अंदर ख़ुसूसियात समेटे हुए थे, किबला व मोहतरम जनाब अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला। और फिर उसी खानवादे से, उसी सिलसिले और सलासिल से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बाकमाल शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, किबला हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब। आप अमीर हैं सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के, माशाअल्लाह इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं किबला जी को सबसे पहले तो खुशामदीद कहना चाहूँगा, और सबसे पहले कहूँगा किबला जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ताला। अलैकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया किबला। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज तकरीबन 3-4 सालों के बाद आपके रूबरू बैठने का ये मौका बहम मुयस्सर आया, और आपकी नशिस्तों में भी बैठने का मुझे किसी हद तक यहाँ टोरंटो में भी मौका मिला। और अगर मैं बैक होम की दोस्तों बात करूँ तो माशाअल्लाह मुझे मुनारा शरीफ में भी जाने का, जो चकवाल के तकरीबन करीब है, अगर आप खुशाब की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है, मुझे वहाँ पर भी जाने का मौका मिला। वहाँ पर भी सिलसिला देखा, और जिस तरह दीन की तरवीज का काम वहाँ पे हो रहा है, दीन के ऊपर जो काम हो रहा है, और ख़ासकर माशाअल्लाह आप जिस सिलसिले से मुंसलिक हैं, सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया की बात करें, तो किबला जी मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले जो सवाल जहन में उभर कर आता है वो ही आता है कि ये सलासल का सिलसिला तो है ही है, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया पे मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी हमें हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। मोहतरम शाह साहब, जैसे दीन के ज़ाहिरी हिस्से हैं तदवीनी तौर पर, तो अगर आप तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जो ज़ाहिरी हिस्से हैं तदवीन में हैं उन्हें देखें तो उलमाए कराम, अइम्मा कराम ने मखलूक तक पहुँचाने का सबब किया। अल्लाह करीम उनकी मेहनतें कबूल फरमाएँ, आमीन। इसी तरह जो कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अमी सलासल तसव्वुल के हम जो हस्तियाँ हैं वो हैं। तो 4 बड़े सलासल तसव्वुफ हैं, जिनमें से नक्शबंदिया अवैसिया एक है, और बाकी सलासल तसव्वुफ जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस तक जाकर पहुँचते हैं। ये वाहिद सिलसिला है
کہ جو آپ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا منسلک ہوتا ہے. تو جس طرح تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخلوق کو نصیب ہو رہی ہیں، اسی طرح کیفیات جو ہیں وہ قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہو رہی ہیں. ظاہر و باطن کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو سلاسل چونکہ ایک متصل عمل ہے اور یہ کیفی شعبہ ہے محترم ترمذی صاحب، جی تو ضبط تحریر نہیں ہوتا، سینہ بہ سینہ یہ حصہ چلتا ہے. تو یہ جو منسلک ہوتے آ رہے ہیں ایک نسب ہے، ایک سلسلہ ہے، متصل عمل ہے، جی تو اس لیے اسے سلاسل تصوف کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. قبلہ آپ نے بہت پیارے انداز سے اس پہ جو ہے وہ بات کری. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ آپ نے جس آنگن میں آپ پلے بڑھے، جہاں پر آپ نے جوانی کے ثمرات جو ہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹے اور بچپن کے ثمرات اپنے دامن میں سمیٹے. میں اگر بات کروں قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان جی کی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو جس آنگن میں آپ نے ماشاءاللہ پرورش پائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ قاسم فیوزات پر بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ کی اگر شخصیت کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا، ایک بہت بڑی ہستی تھیں آپ، لیکن پھر بھی اگر میں تھوڑا سا جھانکنے کی اندر کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں آپ میں نظر آتی ہیں، جہاں پر دوستو اگر آپ دین کی بات کریں تو دین میں بے تحاشا آپ کا ماشاءاللہ کام رہا ہے. اگر میں دنیاوی طور پر دیکھوں تو آپ ماشاءاللہ ایک ذمہ دار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. اگر میں کاروباری حیثیت میں دیکھوں تو ماشاءاللہ آپ ایک اچھے بزنس مین تھے، ایک اچھے کاروباری انسان تھے. اور جب دین کی بات آتی ہے تو ماشاءاللہ اتنا کام، پھر نہ صرف وہ کام اور کام بھی باکمال کام. جب بات کرتے ہیں لیکھک کی یعنی کہ لکھنے کی، تو آپ بے تحاشا ماشاءاللہ تصانیف کے ماشاءاللہ آپ رائٹر رہے ہیں. یہ پڑھنے لکھنے کے معاملات، دین کی ترویج، لکھنا اور یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے دیکھا، قبلہ تھوڑا سا قاسم فیوزات پر میں چاہوں گا کہ روشنی اگر ڈالنا چاہیں تو. بے شک شاہ صاحب، میرا تو تھوڑا کیا، میرا تو سارا کچھ انہیں کی ذات ہے. الحمدللہ. اور ان کی حیات مبارک میں مجھے لگ بھگ 24 سے 25 سال خدمت کا موقع ملا، باقاعدہ خدمت کا موقع جو ملا. اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جہاں سچائی کی تعلیم دی ہے وہاں وہ کیفیت بھی نصیب ہوئی ہے کہ سچائی دیکھنا اور سچائی بولنا، جی یہ نصیب رہا ہے ان کے زیر سایہ. تو بڑی دنیا پھرا ہوں، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور سب اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، اچھوں میں اچھے ہیں. اور میں نے اپنی حیات میں یقین مانے ترمذی صاحب، رشتہ والد کا اور اولاد کا، پھر رشتہ سالک کا اور شیخ کا، دونوں بڑی نزاکت کے حامل ہیں، لیکن واللہ اللہ جانتا ہے ان جیسا میں نے شخص اپنی حیات میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا احسان ان پر کہ ان کی تحریر کو تحقیق کر کے مخلوق اسناد حاصل کر رہی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. ہمارے ہاں اسناد جو ہیں وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن جن ہستیوں کی تحقیق پر اسناد مل رہی ہیں وہ صاحب اسناد نہیں ہوتی. تاریخ اٹھا کر دی، ایسی ہستی تھی. آپ کا مزاج مبارک بالکل دہی اور ایک کسان کا جو ہے، اور جب تک ہاتھ سے کام ممکن تھا زمینداری کا تب تک وہ کرتے. جب تک اپنے امور ذاتی میں جو صحت جتنا ممکن تھا ہم کہتے رہتے تھے کہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. کچھ چیز اٹھانی تھی تو جا کر اٹھا کر لاتے تھے. اور اللہ کریم نے آپ کو ایک بڑا خاص حصہ عطا فرمایا تھا. وہ ایک خالص اور ڈیڈیکیٹڈ انسان تھے، انتہائی نرم تھے، لیکن اپنے اصول پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اپنے شیخ سے اتنی اس درجے کی محبت فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر چند روز گزر جاتے تو مجھے لگتا تھا میرا جہان گم ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ. اور میں صرف دیکھ آتا تھا، اگر موقع نہ بھی ملے
کہ آپ کے حضور کوئی بات گوش گزار ہو سکے، تو میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میں آپ کی زیارت کر رہا. تو اللہ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا، ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے. ظاہر میں آپ مترجم قرآن، مفسر قرآن، 3 دفعہ تفسیر فرمائی ہے. آپ خیر القرون سے مبارک زمانوں سے لے کر آج تک، کیونکہ جب بھی بات ہوگی خیر القرون کے بعد ہوگی، بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. نام بہت قلیل ہو جائیں گے جب بات سے بار تفسیر کی آئے گی قرآن کریم کی. تو یہ بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا. پھر مزاج کی نزاکت ایسی تھی کہ جہاں سفر نامے لکھے وہاں آپ نے شاعری بھی جو ہے، نعت مبارک جو ہے وہ آپ کی لکھی. ہمارے اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں نعت مبارک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہوتی ہے. پھر مزاج ایسا تھا معمولات زندگی کے حوالے سے کہ ایک پرندے کی ضرورت، اس کا علاج، اس کی افزائش، اس سے لے کر بڑے جانور تک، اونٹ تک آپ چلے جائیں تو ہر ورائٹی رکھی ہوئی بھی ہوتی تھی، اور ان کی ہر جو عادت ہے، ان کی ہر ضرورت ہے، کیسے رکھنا، دوا، غذا، ہر چیز وہ جانتے تھے. اور ذاتی طور پر آپ یقین مانیں کہ شاید کوئی لمحہ ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ کہ میں محسوس نہ کر رہا ہوں کہ جانا تو ہم سب نے ہے، اور آپ کا دار دنیا سے پردہ فرمانا میں مجھے ایمان میں ترقی کا سبب ہوا الحمدللہ، لیکن وہ کیفیت جاتی نہیں. اللہ اللہ وہ ہم قبلہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ جب ان کا ذکر فرما رہے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے نام ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، وہ چلے جانے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کو نہیں چھوڑ کر جاتے، یا ہم اپنے دلوں سے ان کو جانے نہیں دیتے، اور جانا بھی نہیں چاہیے. کہ جو ماشاءاللہ تفسیر قرآن کی جب بات کریں، مترجم قرآن کی بات کریں، اور پھر تصانیف کی بات کریں، شاعری کی بات کریں، ذمہ دارے کی بات کریں، یعنی کہ دین کی بات کریں تو با کمال صلاحیات، اور اگر دنیاوی بات کریں تو با کمال معاملات. تو پھر جب میں آپ کی طرف نظر دوڑاتا ہوں قبلہ جی، کیونکہ آپ نے اس آنگن میں پروان چڑھے ہیں قبلہ، یہ آپ نے جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ قبلہ جی کا ہی وہ اثر ہے، وہی چیزیں آپ کے اندر پنہاں ہیں، موجود ہیں. آپ آج ابا جی کا وہ پیغام یا اپنے بڑوں کا وہ پیغام جو پوری دنیا میں ترویج کا کام آپ کر رہے ہیں. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو ناظرین کرام، پورے پاکستان میں آپ جی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لا تعداد شہروں میں ابھی پروگرامز کر کے چلے آ رہے ہیں. اور پھر اتنا لمبا ایک سیشن جو 2.5-3 مہینوں پر محیط تھا، پھر اس کے بعد اب قبلہ جی آپ یو کے، کینیڈا، امریکہ کے دورے پر موجود ہیں. یہ اتنا کچھ کیسے کر پاتے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر چیزیں ہیں. کچھ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپ کے چہرے کو مبارک کو دیکھا کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو کچھ ارشاد نہ فرمانا پڑے. جی آپ نے پردہ فرمایا، دار دنیا سے جانا ہے، تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میں کمزور، خطا کار اور کم علم کہنا بھی شاید جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. ان ساری کمزوریوں کے باوجود جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے. جی ایک عہد اپنے سے اللہ کریم سے دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نے اس روز کیا جس روز وصال ہوا، اور یہ ذمہ داری آپ نے حیات مبارک میں مجھے حکم فرما دیا تھا کہ اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو ہوں اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، توفیق دیں کہ میں خالص نیک نیتی سے اس امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جو ہے جان اور اپنی جو فرصت ہے اسے پوری کروں. اور خواہش ہے، دعا ہے، درد ہے کہ یہ جو امانت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے لیے کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، بڑا نازک معاملہ، کہ یہ ایمان سے نبھ جائے.
اور میں جیسے آیات مبارک میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہلے حرکت میں شروع کر دیتا تھا کہ آپ بعد میں فرماتے تھے، تو میں سمجھ آتی تھی کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے. تو میں نے آپ کے وصال مبارک کے بعد ہر آنے والے کو یہی سمجھا کہ یہ میرے شیخ کا مہمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر طرف جانا یہی جانا کہ یہ حکم کی تعمیل. قبلہ بات یہ ہے کہ جب میں آپ جی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جیسے ناظرین اکرام میں نے ذکر کیا، تو ایک قبلہ جی آپ کی اجازت سے میں دوستو ناظرین آپ کے سامنے ایک قبلہ جی کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. کیا خوبصورت سلام لکھا انہوں نے کہ میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے، میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے، میں حر ہوں کہ کسی یزید کا غلام نہیں، میں حر ہوں کسی یزید کا غلام نہیں، میرا بھی نام ہے میں ہوں غلام آقا کا، میرا بھی نام ہے میں ہوں غلام آقا کا، میں ان کے زیر قدم ہوں بے مقام نہیں. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت ادائیگی اور کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے. اور پھر دیکھیے کہ عقیدت کا جو جذبہ ہے دوستو، اور وہی چیزیں ہمیں ادھر اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور پھر ان سے وہ چیزیں ہم جیسوں تک پہنچ رہی ہیں. قبلہ میں ایک سوال اور ذہن میں ابھر کر آ رہا ہے کہ خانقاہوں میں مختلف جگہوں پر کام ہو رہا ہے، مختلف جب ہم ہستیوں کے حوالے سے بات کرتے تو کام ہو رہا ہے. کیا خانقاہوں سے نکل کر کام کو، جیسے آپ پوری دنیا میں ترویج کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، یہ ضروری ہے یا کہ وہاں پر بیٹھ کر بھی تو کام ہو سکتا ہے؟ بے شک، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ جتنی مخلوق تک ایکسیس ہو سکے، جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکیں، چونکہ بات نہ پیر صاحب کی ہے نہ بات مولانا کی، اللہ، بات ہے اللہ کریم کی، بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ دیکھیں نا کتنی نزاکت ہے. تو پھر جان لگے جہان میں جانا ہو تو کیوں نہ کوئی جائے. سبحان اللہ. اسے کیا تکلیف، اسے کیا، اس کی تڑپ ان مسافتوں پر حاوی ہے. تو اس لیے یہ درد ہے. اور پھر ایک تصور کر لیا گیا ہے کہ شاید تصوف جو ہے وہ آئسولیشن کا نام ہے، کہیں الگ تھلگ ہو جایا جائے. اگر الگ تھلگ ہو جانا کمال ہوتا تو انبیاء اور رسول مخلوق میں نہ زندگی بسر فرماتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر زندگی کے زیر و بم میں سے نہ گزرنا ہوتا تو رحمت للعالمین کی ذات اقدس شیب ابی طالب میں نہ جا تشریف فرما ہوتے، غزوات و سرایہ سے نہ گزرتے. صرف دعائیں بیٹھ کر اگر کونوں میں کرنی ہوتی تو آپ کی دعا، آپ کے صدقے مخلوق کو اللہ رحمت عطا فرمانا. مرون منت ہے آپ کی ذات کی مخلوق. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کریم سے درخواست معافی کی کہ شیطان نے دھوکہ دیا اور پھل آپ نے نوش کیا، تو آپ نے اللہ کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عرض کیا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا، اے آدم، ابھی تو نے میں نے پیدا نہیں فرمایا، تو کیسا جانتا ہے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جب تو نے مجھے وجود دیا اور اپنے حکم سے روح بخشی، تو جب روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا. تو میں نے سمجھا کہ جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پسند فرمایا وہ اللہ کی بہت مقرب. تو آتا ہے روایات میں کہ آپ نے ٹھیک سمجھا. اور بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ملتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور آخری اللہ کے نبی اور رسول ہوں. قبلہ ہر آدمی پریشان دکھتا ہے، چاہے وہ مرد کی بات کریں، خاتون کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، دنیا کی افراتفری کی بات کریں، دنیا کے معاملات کی بات کریں. سمجھ نہیں آ رہی ہے قبلہ کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ہمارے درمیان بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا کیا جائے؟ کیا شیخ کو پکڑنا یا شیخ کی طرف جانا، کیا میں رہنمائی سیدھا قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا کہ شیخ کا ہونا ضروری ہے، یا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے اس فرمان کو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کروں تو اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنے کے لیے، ایک حصہ کہ پریشانی نہیں ختم ہوتی، دوسرا حصہ کہ شیخ کی ضرورت. اگر میں دو حصوں میں تقسیم، پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ ہمیں حقیقت میں رہنے کی ضرورت ہے.
جو کائنات کا مالک ہے، جیسے کائنات اس نے بنائی ہے یا جو اصول اس نے دیے اس کے مطابق اسے مانتے ہوئے رہنا، پریشانی پھر نہیں رہتی۔ ہم تخیلات کی دنیا میں بستے ہیں، میں ایسا ہوں، میرے پاس یہ ہو، میری اولاد ایسی ہو، گھر بار کاروبار، میرا مقام ایسا ہو، ویسا ہوتا نہیں۔ کیوں؟ جو تقسیم اس نے کی ہے وہ میسر آئے گی۔ اللہ، اس کا مطلب سیلف کریٹڈ اس کا پرابلم مطلب ہے کہ حقیقت میں جینا چاہیے، تخیلات میں جینا لمحے لمحے دل کرچیاں ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر صدمے لیے لوگ پھر شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حقیقت میں جئیں گے تو آپ اپنی ایفرٹ کریں گے، معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے، پھر جو ہوگا اس پر راضی ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اسی کو دوسرے سوال کے ساتھ منسلک کریں تو کیفیات آپ کو حال پر لے آتی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا حال پڑ گیا، وہ حال پڑ جانا تو مجذوبیت کے معنوں میں چلا گیا، تو مجذوب ہونا کمال نہیں ہے، ضبط میں ہونا کمال ہے۔ ضبط ٹوٹ جائے تو کمال تو کون ہوا نا جی۔ تو جب آپ کیفیت پر آتے ہیں تو کیفیت آپ کو اس حال پر لے آتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کو ماں کی نسبت 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمیشہ اس کی طرف سے بھلائی ہے۔ اس نے کلام عطا فرمایا جو رحمت ہے اور جو ہدایت ہے، اس پر عمل کرو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی پاؤ گے۔ اب جب بات منسلک ہونے کی آئے گی تو کتابیں کتنی موجود ہیں، آج تو کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نیٹ کھولیں تو آپ کو ہر طرح کی تحقیق مل جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، جب آپ کو ہر طرح کی تحقیق ملی ہے تو پھر اداروں میں کیوں مخلوق ایڈمیشن لے رہی ہے، اساتذہ کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے، ادارے اساتذہ کو کیوں ڈھونڈ کر اپنے ادارے میں جمع لوگ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اب جب بات دین کی آئے گی تو قرآن کریم تو موجود ہے، عربی میں نازل ہوا، ہر آیا کریمہ پر اور ہر حکم پر صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی، انہوں نے عرض کی ماں باپ قربان، اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حکم۔ اللہ اللہ۔ کسی نے یہ تو نہیں عرض کیا کہ ہماری بھی مادری زبان ہے۔ اصول ترجمے کے معنوں میں آئے، عمل کے معنوں میں وہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ آج اگر اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ عربی کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے، بھائی تیری تحقیق نہیں چاہیے، عملی نمونہ نبی کریم کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ درکار۔ اسی طرح جب بات کیفیتوں کی آئے گی تو ایک متصل عمل ہے۔ اب آپ کے حضور درجہ صحابیت کی جب بات آتی ہے تو غیر انبیاء میں بلند ترین جو ایمان کا درجہ ہے وہ صحابی رسول کا ہے، اور صحابی رسول کا مقام کیسے ہے؟ بحالت ایمان آپ کے حضور حاضری۔ بعد نے عرض کی کہ اگر کوئی نابینا ہے تو آپ کی نظر مبارک جو پڑی اس کے دیکھنے سے زیادہ عطا ہوگا۔ تو درجہ صحابیت مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرون منت، اور اتنا درجہ صحابیت ہے کہ خیر القرون تک وہ اثر گیا، اللہ تابعین تبع تابعین تک وہ اثر، ہر آنے والا کوئی محنت تو نہیں درکار تھی، کتنے سجدے درکار تھے، کتنے نوافل، کتنے روزے، کیا درکار تھا؟ حاضری تھی، وہ مقام نصیب۔ اب اس سے یہ اصول بھی وضع ہو جاتا ہے کہ وہ ربط درکار ہے، اللہ۔ کوئی ایسا شخص میسر آئے جو اس ربط سے منسلک ہو۔ ہم شخص کی ذات پر چلے جاتے ہیں، بات ذات کی نہیں ہے، سبحان اللہ، بات ہمیشہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور جو کچھ ہے وہ در مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم ناظرین اکرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قبلہ شیخ المکرم حضرت امیر عبد القدیر آوان مدظ العالی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ کینیڈا کی ٹورانٹو کی ہوائیں فضائیں آج اس چیز کی گواہ ہیں کہ ماشاءاللہ 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 قبلہ جی اتنے دور سے ہمارے درمیان یہاں پر Z9 ٹی وی پر ہیں، اور میں اس کے لیے ایک دفعہ پھر علی کاظمی صاحب کا بہت بہت تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ایک بریک لیتے ہیں، رائٹ آفٹر بریک ہم آئیں گے اور قبلہ جی کا انشاءاللہ پیغام، ایک مفصل پیغام جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ۔ Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional.
Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Desi Sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi Sweets. जी एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको Z9 TV पर। मैं जी आपके साथ आपका अपना महमूद तिरमजी। और दोस्तों गल है कि मैं थोड़ी पंजाबी भी तुहाडे नाल गल करना चाहांगा। मैनू हुण थोड़ी जी अपनी फॉर्म में वापस लौटना पएगा। गल है कि जिसले इन्नियां वड्डियां हस्तियां तुहाडे कोल बैठियां होवन ना जी, ते गल वाकई गल्लां की मुक ही जांदियां ने। ते फिर किबला जी माशाअल्लाह अज 3-4 सालां तो बाद इन्हां दे नाल फिर मेरी मुलाकात हो रही है। तो मैं तुहाकू सबना कोई आखना चाहसां कि इतनियां प्यारियां हस्तियां जी टाइम सारे कने आए बैठियां होवन तो वल मेरी गाल नहीं वल किबला दी जी दी गाल होनी चाहिए। बात यह है कि दोस्तों इंशाल्लाह अब गाहे बगाहे, क्योंकि अली भाई के साथ जो है यहाँ पे इंशाल्लाह वेरी सून एक खुशखबरी मैं देने जाऊँगा, और वो अली भाई इंशाल्लाह वो देंगे, और आप लोगों से अब मुलाकात का सिलसिला जो है वो आने वाले दिनों में रहा करेगा। किबला जी शेखुल मुकर्रम हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब, जो कि सिलसिला के अमीर भी हैं सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया की, काफ़ी बातें हम कर चुके। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी प्यारी हस्ती जब हमारे दरमियान मौजूद हों तो मुझ नाचीज़ को यहाँ से थोड़ी देर के लिए एक साइड पे होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली किबला जी आपसे बात करें और एक मुफस्सल और ख़ूबसूरत सा पैगाम हम क्या करें कि अपनी परेशानियों को दूर कर पाएँ। हमारी जो नस्लें हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, हम उनको कैसे संभालेंगे। बहुत सारे फशार जो हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कि ऐसी खराफात जो हैं, वो मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, और दुनिया की तरफ अगर देखते हैं तो हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। किबला जी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, न सिर्फ मेरी बल्कि इन सब नाजरीन की रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह जी। आपकी मोहब्बत, आप हमेशा बड़े खूबसूरत अल्फाज से मुखातब करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अपने अली काज़मी साहब का, आपके नेटवर्क का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका आपने मुयस्सर किया कि मैं अपने नाज़रीन के हज़ूर गुज़ारिशात पेश कर सकूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसे तारुफ़ में शाह साहब ने फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया से है, तो इसी शोबे से मुतल्लिक़ मैं चंद गुज़ारिशात आपसे पेश करता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, बात न मौलाना की है, बात न पीर साहब की, बात अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस दर को जब आओ तो गैर मशरूत आओ, सौदे ना करो, अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश करो। कुरान करीम अनाबत बयान फरमाता है, यहदी अलैहि मन युनीब, हदायत उसे नसीब होती है जो अनाबत, जो रुख करे, जो चाहे। यहाँ बात मखलूक के दरमियान नहीं है कि मखलूक के माबैन मामलात, यहाँ खालिक और मखलूक के दरमियान बात है, तो गैर मशरूत हाज़री सैराब कर देगी। फिर जब बात दुनिया के मसाइल की आएगी तो दुनिया के मसाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के अंबिया रसूल ने बेशुमार जो है मसाइब की ज़िंदगी बसर की, फरमाया सबसे ज़्यादा मुसीबतें आप पर आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सुबह शाम की तरह खुशी गमी, दुख सुख, सेहत बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये निशानियां हैं हयात की,
جس دن یہ بات نہیں ہوگی اس دن حیات نہیں ہوگی معزز ناظرین کرام. تو زندہ رہیں اللہ کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں نہیں. جب اللہ کی دنیا میں زندہ رہیں گے اور ایمان کی کیفیت ہمہ وقت اللہ کے روبرو حاضری کا مقام عطا فرمائے تو پھر رضا اللہ کی میں بندے کی رضا ڈھل جاتی ہے. تصوف پر بات آتی ہے. تصوف کیا ہے؟ جو معنی ہے اس پر یقین کا نام تصوف ہے. ہم اسے تعویذ دھاگوں کا نام دیں، ہم اسے جنات سے علاج کا نام دیں، ہم اسے پریشانیوں کی دوری کا نام دیں، حقیقت میں جو معنی ہے اس پر یقین کا نام تصوف ہے. یہ وہ حصہ ہے گوشت کا لوتھڑا ہے جسے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا خیال رکھنا. کلام ذاتی میں تزکیہ فرمایا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں احسان فرمایا گیا ہے، عرف عام میں تصوف، لیکن یہ پاکیزگی ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور جب اللہ کریم سے تعلق ہوگا تو محمود نے پہچان لیا، محمود کو ایاز نے پہچان لیا، تو بندگی اس درجے پر نہیں پہنچاتی کہ بندہ اپنے اللہ کو پہچان پائے. محمود سلطان محمود کے دربار میں حکم دیا سلطان نے کہ ہر شے سجی ہے، جس کو جو درکار ہے اس پر ہاتھ رکھ دے. تو کسی نے خزانے پر رکھا، کسی نے استبل پر، زمینوں پر، جیسا جیسا مزاج تھا. تو غلام کھڑا ہے، سلطان نے پوچھا یاس تو نے نہیں کچھ چنا؟ اس نے بڑھ کر سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تو پھر سلطان نے مخاطب کیا اہل دربار کو کہ دیکھو اس کا چناؤ کہ اس نے سلطان چنا ہے جس میں ساری سلطنت داخل. اللہ. ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں سودے کرنے، تو اس کے حضور صاف دل لے کر جاؤ. اسے پسند ہے، اس سے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ مانگو، اسے پسند ہے، اجر ثواب بھی دیتا ہے اور ضرورت بھی پوری فرماتا ہے. لیکن کوئی جائے سودے کو تو پھر جانا کیسا ہوا؟ تو جب تصوف کی بات آئے گی محترم ناظرین کرام، یہ بڑا قیمتی ہو بات، یہ حاصل ہو تو مستغنی کر دے گا، مخلوق کی محتاجی سے نکال دے گا، خالق سے ایسا جوڑے گا کہ دنیا جنت نما ہوگی. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، ہمارے رشتوں کو سلامت رکھے، ہمارے مزاج وہ دے جس سے مخلوق کو فائدہ ہو. آپ یہاں جہاں بستے ہیں، کل مجھ سے کسی نے بات کی تو میں نے عرض کی، میں نے کہا میں بے شمار سفر کرتا ہوں، گلوبلی ٹریول ہوتا ہے، ورلڈ ٹریولر ہوں. تو یہاں جب بھی میں لینڈ کرتا ہوں تو امیگریشن سے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. تو جہاں رہ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہاں آپ کا رہنا مثالی ہو، آپ معاون ہوں، بار نہ ہوں. اور مسلمان کا خوبصورت کردار سب سے بڑی تبلیغ ہے. اس سے مسلمان نہیں، خطہ نہیں، نہ صرف انسان بلکہ پوری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. آئیں خالص اللہ اور اس کے حبیب کے ماننے والوں میں شامل ہوں. اور یہ شامل ہونے میں بھی کمال ذاتی نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگی جائے. تصوف کے موضوع پر عرض کروں گا. بنیادی اور پہلا سبق لطیفہ قلب ہے. یہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتا میرا دل نہیں مانتا، دل چاہتا ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں. یہ وہ بادشاہ ہے جو یہاں پر بستا ہے. یہاں اللہ کی یاد اختیار کرو تو یہ لطیفہ قلب ہے، جو روح ہے، روح انسانی. اگر میں کہوں نا اس کے مین باڈی آرگن جیسے وجود کے دل دماغ ہے تو اسے صوفیہ لطائف کہتے ہیں. اور پہلا سبق لطیفہ قلب ہے. اور یہ قلب وہ مقام ہے جہاں وجود اور روح کا جوڑ ہے. اور جب یہاں اللہ اللہ کی کیفیت نصیب ہو، ایمان کیا ہے کسی نے کندھے پر تو معزز ناظرین کرام نہیں اٹھا رکھا، حال ہے، کیفیت ہے وہ بھی یہاں. تو جب یہاں سے فیصلہ آئے گا تو بدن مجبور ہے اس پر عمل کرنے کا. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس کیفیت کو سمجھنا آسان فرمائے. اور یہ نہ سوچیں، آپ مشروط نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں گے میرے میں 100 خامیاں ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے مان رہا ہوں. اللہ کی طرف دیکھو، اس نے عطا فرمانا ہے، آپ تک یہ عطا پہنچے گی. تو ہے کوئی طالب؟ بات یہاں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ جی، آپ سے جی چاہ رہا ہے کہ ابھی مزید گفتگو کی جائے،
लंबा सेशन हो, क्योंकि 25-30 मिनट में हम क्या इहाता कर सकेंगे, क्या आपकी मोहब्बत है। हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन बात यह है दोस्तों, यहाँ पर जिक्र ये करना चाहूँगा कि किबला जी के साथ जो मेरा एक ताल्लुक़ है 3-4 सालों पर ये सिलसिला है मुहीत, और इन 3-4 सालों में मैंने एक जो चीज़ किबला जी से आखिर में 1-2 सवाल करके फिर इजाज़त चाहूँगा कि मैंने देखा कि मैं मुनारा में तशरीफ़ जब ले गया, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचता हूँ। मुझे इस मेरी बात को क्रिटिसिज्म में ना लीजिएगा, इस बात को कहीं मनफी पहलू ना दे दीजिएगा, लेकिन मैंने देखा कि किबला जी का वहाँ पे जो माशाल्लाह आपका इलाका है या आपका जो वहाँ पे सिलसिला चल रहा है, चाहे वो मैं सकारा एकेडमी की बात करूँ, आपके वहाँ पे स्कूल्स का जो सिलसिला चल रहा है, जो दीनी दरस व तदरीस के मामलात चल रहे हैं, मैंने वहाँ पे किसी जगह भी कोई फंड ड्रॉप करने के लिए कोई गल्ला नहीं देखा, कोई और चीज़ें नहीं देखी। किबला जी ये सारे मामलात जो हैं, वो चाहे टीवी के मामलात हों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, या दुनिया में आपका ट्रेवल की बात करूं, या पाकिस्तान में आपके मामलात ज़िंदगी की बात करूं, किबला जी कैसे हो जाता है ये सब कुछ? अब यकीन माने मुझे भी नहीं मालूम ये कैसे हो जाता। ये मेरे लिए हम अपना जो नज़्म है, अपना जो सिस्टम है, उसमें कोई चीज़ भी हमें करना हो, काम करना हो, तो हम उसमें खुद हिस्सेदार होते हैं सारे। किबला जी मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, मेरे लिए एक सवाल है बहुत बड़ा मेरे अंदर। तो सारे हम साथी मिलकर अपने मामलात चला रहे होते हैं, और उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी पर, कोई खास। जैसे आप गए हैं तो लंगर चल रहा है तो लंगर में कोई बक्सा नहीं होगा, हजारों लोग बैठे हैं, कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक निज़ाम है, बेशुमार अखराजात हैं। ये यकीन माने मुझे भी नहीं समझ आती कि हम कैसे पूरा कर पा रहे हैं। अल्लाह अपना भी जो कुछ है, जो काश्तकारी है, जो कारोबार है, उसकी भी समझ नहीं आती कहाँ से आया, कहाँ लग गया, किधर गया, हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मखलूक की मुताजी से महफूज रखा है। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये रह गया है। किबला जी ये अल्लाह वाले जो हैं, ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठता है बाज़ औक़ात, मुझ जैसे ना चीज़ों के, कि अल्लाह वालों का सिर्फ काम है या खानकाहों वालों का काम है कि वो सिर्फ दीन की बात करें, दीन से इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन मैंने आपके डेरे पे हाजिर जब हुआ तो वहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत वहाँ पे बैल देखे, मैंने वहाँ पे घोड़े देखे, मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ जानवर देखे, मैंने हर तरह की चीज़ वहाँ पे देखी, और आपको उसके अंदर चलता फिरता, या आपके बुजुर्ग भी जैसे माशाल्लाह चलते फिरते रहे, और आपने जैसे ज़िम्मेदार होने का, आप ज़िम्मेदार थे, फिर आप भी ज़िम्मेदार हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो क्या जो दीन की तरवीज कर रहा होता है, या जो खानकाहों से मुंसलिक लोग हैं, वो सिर्फ उधर ही रहें कि ये बाकी काम भी होने चाहिए? आप जब अलग हो जाएंगे ना मुआशरे से, आप आइसोलेट हो जाएंगे। बंदे इतनी बारीकी से देखते हैं। मोहतरम शाह साहब, मैं ऐसे बैठा था एक दिन, ऐसे क्वेश्चन आंसर का सेशन, ऐसे में बैठा था। अब इसमें एक तो देखने वाले के लिए है कि कैसा बैठा है, दूसरा मैं एक पेशेंट हूँ, तो मैं अपने सहारे पर बैठा हूँ, सहारा देख। अब नाजरीन को तो शायद इसका एहसास ना हो। तो सेशन क्वेश्चन आंसर का हुआ, तो मेरी आदत है मैं लेक्चर के बाद ओपन कर देता हूँ कि भाई कोई बात करना चाहे। मैं इवन ये भी कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्शन हो तो भी, मेरी रहनुमाई हो तो भी मोस्ट वेलकम। तो एक कोई बंदा ना खड़ा हुआ, एक बंदा खड़ा हुआ, तो मैंने अर्ज की जी फरमाएं। कहते ये जिस तरह हाथ आप रख कर बैठे इस तरह नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, मैंने हाथ खोल गया, अब कहते ठीक। तो बेशुमार पहलू हैं जो दुनिया आपको जिस अंदाज से देख रही होती है, लेकिन अगर आप अलग होकर बैठ जाएंगे तो वो आपको अपने में से नहीं समझेंगे। जब आप मामूलाती ज़िंदगी में होंगे, अब अगर मैं किसान हूँ तो किसानों में बैठूंगा तो वो कहेंगे कि हाँ हम ही में से है, बात सुनेंगे, दावत उन तक पहुँचना आसान होगी। मैं कारोबारी हजरात में बैठा हूँ तो उन्हें महसूस होगा कि हम में से ही है। इसी तरह दोस्त अहबाब की महफिल है, वहाँ बैठा हूँ तो उन्हें महसूस होगा कि हम ही में से है। फिर एक मिजाज भी होता है, तो मिजाज हमारा जो है वो इसी तरह है जैसे एक लेमैन की ज़िंदगी बसर करनी होती है। तो अल्लाह का एहसान है, लेकिन आइसोलेशन का तस्वुर
تصوف میں جو لیا گیا ہے یہ درست نہیں. درست نہیں. ٹھیک. آپ ذکر کو بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے الگ ہوئے شور شرابے سے, یہ الگ بات ہے, لیکن آپ دنیا ہی سے کٹ جائیں یہ کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں نہیں رہیں گے تو دین کی تبلیغ یا دین میں تصحیح یا رہنمائی یا آپ حاصل کیسے کریں گے؟ اب یہ موضوع ایسا ہے شاہ صاحب کہ اس میں وہ بہت ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جیسے یہاں اب ہماری کئی دفعہ بات آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو اگر کوئی یہ عرض کر دے کہ کہاں کوئی بیٹھا ہے, آپ کی نظر پر بات ہم کر رہے ہیں, ہماری کیا مجال, یہ تو غلام یہاں بیٹھے وہاں حاضر ہو سکتے ہیں, تو آپ کی بات پر بحث. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیفیات قلبی آپ کو آپ کے حضور ایسا پہنچا دیتی ہیں جہان میں جہاں بیٹھے ہو. اب صرف دنیا کا فاصلہ تو نہیں ہے, دنیا اور برزخ کی بھی بات ہے, تو فاصلے کوئی نہیں رہتے. تو بجائے اس کے کہ اس پر اسے سیکھتے ہوئے مخلوق میں رہ کر بعمل زندگی بسر کر لی جائے, تو پھر تو بات یہی ہوگی کہ اندھا کہے میں کسی دی دھی بہن دو نہیں تکدا. زندگی میں رہو گے تو آپ معمولات میں ہو, پھر جتنا معمولات میں زندگی بسر کرو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرو گے, سارے اعمال عبادات کے درجے میں داخل ہو. تو یہی سبق دربار رسالت سے ہے, اور جنہیں سکھایا گیا, جنہیں سمجھایا گیا, جو ہمارے لیے نمونہ در اقدس ہیں, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی زندگیوں سے بھی یہی ہے, کچھ نہیں, پیبند لگا پہنایا الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ نے اعلیٰ قسم عطا فرمایا پہنا ہے الحمدللہ. تو دنیا منع نہیں ہے, دنیا کا ہو جانا یہ درست نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ جی ایک بات اور یہاں پہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات کرٹیسزم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا گھوڑا رکھا ہوا ہے, اچھا بیلوں کی جوڑی رکھی ہوئی ہے, اچھی گاڑی پہ اگر آپ بیٹھے ہیں, اچھی سواری پہ, تو میں اگر تھوڑا سا پیچھے اگر اپنی نظر کو دوڑاؤں 1400-1500 سال اگر کم و بیش پیچھے چلا جاؤں, تو نبی پر نور آقائے دو جہاں صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اچھی سواری کو پسند فرماتے تھے, اچھے لباس کو پسند فرماتے تھے. لیکن اچھے لباس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح کا مرضی جو ہے وہ لباس پہنتے چلے جاؤ. ایک ڈیسنٹ اور خوبصورت, بھلے وہ سادگی میں ہی ہو لیکن اچھا لباس ہو. کیا یہ اچھی گاڑیاں رکھنا, یہ گھوڑے بیل رکھنا, سوالات تو آپ سے بھی ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں پوچھتا, اور پوچھ جانے سے ڈرتا بھی بڑا ہوں, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت کو کسی سے سوال ہو گیا اس کی بخشش کا راستہ کوئی نہیں. تو سوال سے تو ویسے بھی ڈرتا ہوں, تو یہاں تو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس کا احسان ہے, ایک محبت کا تعلق ہمیشہ ہر جگہ رہا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ چاند چڑھا ہے اور ماہ پورا ہو گیا ہے, کاشان رسالت پر آگ نہیں جلی, کیوں تھا کچھ نہیں جو پکایا جائے. اللہ اللہ. حج کے آخری جب موقع تھا اور قربانی کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے. وہاں بھی الحمدللہ. اور جہاں 100 اونٹ قربان فرمائے, کیا 100 اونٹ آج حساب لگائیں اس کی مالیت کیا ہوگی, کتنے اپنے دستے مبارک سے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا باقی آپ سب کرو, اور فرمایا میرے لیے قربانی کیا کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا یہ مزاج میں, مگر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی مثال نبی کے بعد آپ فرمایا کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہاں وہ وقت کہ اس وقت میں کوئی شے نہیں کہ ہنڈیا چڑھے, مہینہ گزر گیا, کبھی کھجور آ گئی, کبھی دودھ آ, کبھی پانی پی کر سو گئے. اور کہاں 100 اونٹ قربانی. ہاں وہ چھینا تو نہیں ہے, کسی سے دغا تو نہیں کیا. اگر حلال رزق تو پھر اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نے کسی کو جو عطا فرمایا ہے یہ اس کی تقسیم ہے. بے شک. بات یہ آئے گی کہ اس عطا پر وہ کیا کر رہا ہے, شکر گزاری کر رہا ہے یا اترا رہا ہے.
قارون نے کیا کہا تھا؟ اللہ اسے لوگوں نے کہا اللہ کا شکر کر، تجھے اس نے اتنا دیا. اس نے کہا میرا کمال ہے. تو خزانے سمیت دھس گیا. اور جب صاحب نظر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رکا نہیں ہے، دھستا چلا جا رہا ہے، رکا نہیں ہے. بالکل صدیاں بیت گئی ہیں، اس کا دھنسنا رکا نہیں ہے. نہیں رکا. بالکل بجا فرما رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو وہ دنیا میں اس وقت سب سے دولت مند نام آ رہا ہے اپنے وقت کا. تو وہ عطا اللہ نے کیا. اس نے کہا نہیں میرے زور بازو کا تھا. ہاں بھائی زور بازو لکھا تیرا کدھر ہے؟ زمین نکل گئی. تو اسی طرح ہاں آپ کا کسی شے کا آپ کے پاس ہونا تو اسے شکر گزاری کے معنوں میں جانا چاہیے. آپ اس سے متکبر نہ ہوں. نہ ہاں جتنا دنیا کا پھیلاؤ کم کریں گے اتنا آپ کے پاس فرصت عبادت کو بھی ہوگی. جتنا پھیلاتے جائیں گے دنیا کا کام اتنی مصروفیت بڑھ جاتی بڑھ ہے. جائے گی. یہ حقیقت ہے. بالکل. قبلہ جی میں آخر میں ایک سوال چھوٹا سا ذہن میں آیا کیونکہ اب ہمارے پاس چند ہی منٹ ہیں ناظرین کرام اور اجازت کا لمحہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور گھڑیاں اس طریقے سے اتنی جلدی گزر گئیں کہ ابھی تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی 1-2 منٹ ہوئے ہیں شاید آپ سے بات کرتے ہوئے. میں کھو سا گیا ہوں. نہ صرف میں کھو گیا ہوں بلکہ ہمارے ناظرین بھی ڈیفینیٹلی کھو چکے ہوں گے. میں قبلہ جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بشمول میرے بہت سارے جو آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے یا مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ معرفت الہی یا مجھے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے یا اس ذات پاک کے پاس پہنچنے کے لیے میں کیا کروں؟ کیونکہ میں اتنا ڈھنسا ہوا ہوں، جیسے دنیا کی ابھی بات ہو رہی تھی، معاملات کی بات ہو رہی تھی، تو میں کیا کروں؟ کچھ ایسا عمل بتا دیجئے، کچھ ایسا سلسلہ بتا دیجئے. قرآن کریم میں ہر آدمی پریشان ہے. ایک بار کسی شے کا بیان فرمانا حکم ہے. سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے نا احکامات میں تو اللہ کی یاد کا فرمان ملتا ہے. اللہ اکبر. پھر صرف یاد نہیں، ابنڈنس ریمبرنس، کثرت سے یاد کا. تو سمجھ آتی ہے کہ اگر قطرہ قطرہ گرے تو پتھر کا سینہ چاک کر سکتا ہے، تو جس قلب میں لفظ اللہ کی پکار آئے وہاں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کوئی ایک بات تو میں کہوں گا اللہ کی یاد. اللہ کیا کریں. تو کیسے ذکر کریں؟ اس کا کوئی طریقہ ذکر پر بات آتی ہے. یہاں ایک اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ کئی دفعہ بحث یہ آ جاتی ہے کہ یہ اس طرح طریقہ ذکر کیوں ہے، ویسا طریقہ ذکر کیوں ہے. حد شرعی کے اندر کسی طریقے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن کریم نے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کا فرمایا. تو جب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں جو طریقہ ذکر رائج ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں. میں آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں. آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو نتائج میسر بھی آئیں گے. تو کلام سے نہیں ہے، خیال سے خفی ہے. آنکھیں بند ہوں، قبلہ رخ بیٹھا جائے، متوجہ اللہ ہو، پورے توجہ اپنے قلب پر رکھتے ہوئے خیال کیا جائے کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کے اندر اور گہرائی میں اترتا جائے. سانس باہر آئے تو لفظ ہو باہر سے دل پر آ کر ضرب کرے. خیال فرمائیں گے اللہ ہو. اب کلام نہیں ہے، خیال سے. اب طریقے کا میں عرض کر دوں کہ یہ مینز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تسبیح ہاتھ پر پڑی ہے. لکڑ کی تسبیح، کاؤنٹر، پتھر کی تسبیح، یہ سارے مینز کے معنوں میں آتے ہیں. اسی طرح طریقہ ذکر پر بات آئے گی تو مینز پر ہوئے گا. اب میں یہ کہوں کہ صرف یہی طریقہ ذکر ہے تو پھر یہ اس پر اعتراض آئے. لیکن اس طریقے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، یہ جائز بات ہے. آپ اختیار فرمائیں تو آپ کی اپنی کیفیت آپ کو بتائے گی کہ کتنی اس سے مثبت جو ہے مزاج تک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. محترم ناظرین اکرام، اب اجازت کا وقت آن پہنچا ہے اور قبلہ جی جو ہیں وہ UK، کینیڈا اور امریکہ کے جو ہیں وہ دورے پر ہیں.
माशाल्लाह मेरे लिए ये एजाज़ से कम न ठहरा कि आप आज मैं इनके रूबरू बल्कि हुआ और मुझे ये मौका मैसर मिला। Z9 टीवी को भी मुबारकबाद कि माशाल्लाह ऐसी बाकमाल शख्सियत हस्ती हमारे दरमियान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे मुलाकात आपसे ज़रूर रहेगी, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बहनों या भाइयों में से कोई हज़रत जी से अलहदगी में मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक आधा दिन अब यहाँ पर हैं ये, और उसके बाद आप अमेरिका के दौरे पर निकलने वाले हैं। तो मैं एक नंबर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल हो तो 4168392458 पर आप रब्ता कीजिए अब्दुर्रहमान भाई से। 4168392458 पर आप कॉल कीजिए और हज़रत जी से अगर आप वक्त लेना चाहते हैं, को तन्हाई में अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर बिलज़रूर आप मिल पाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आप एक आधे दिन में यहाँ से अमेरिका के दौरे पर चले जाएंगे, लेकिन हज़रत जी के साथ राब्ता ख़त्म नहीं होगा। वो इसलिए कि हज़रत जी से जब आप जब भी मिलना चाहेंगे इंशाअल्लाह आपको मौके बाहम मुयस्सर आते रहेंगे। क़िबला जी, मुझे जी तो नहीं चाह रहा कि आपको इजाज़त दी जाए या मैं आपसे इजाज़त लूँ, लेकिन अब टाइम में उतनी वुसअत ना ठहरी, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह फिर आपसे रहेगी मुलाकात। मैं जी आपका अपना ठहरा महमूद तिरमिज़ी, और इंशाअल्लाह फिर किसी और रंग और ढंग और किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात रहेगी। यहीं पे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका भी और मेरा भी निगहबान। जज़ाकल्लाह।